यो व्हाट्सअप गाइस, मशहूर व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे जो कि कभी कभार आता है और आपके दिलों पे छा जाता है। सो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अनदर ड्रामा सीरीज अब्दुल हमीद सीजन 2 story which I have been promising from such a long time, but finally it's out now. So watch and review me and let me know should I make season 3 video or not. और राइट दोस्तों, तो सीज़न 2 की कहानी का आगाज़ इस्तंबुल में सुल्तान के महल से होता है, जहां सुल्तान और उनकी टीम यूनान के ख़िलाफ़ जंग में फतहयाब होकर वापस लौट रहे होते हैं। ये सन 1897 यानी 1897 का वाक़या है। सुल्तान उस अजीम दिन अपनी फ़ौज से वलवलाना अंगेज़ खिताब फरमाते हैं। अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर सलीम पाशा भी सुल्तान के महल में मुकर्रर हो जाते हैं। कौम और फ़ौज से खिताब के बाद सुल्तान गैर मुल्की सफ़ीरों, ख़ुसूसन बरतानवी और रूसियों से भी मुलाकात करते हैं, जो इनडायरेक्टली इस जंग में यूनानियों की मदद कर रहे होते हैं। इसी अजीम रोज़ सुल्तान की छोटी बेटी सादिया सुल्तान भी महल आती हैं। उनके हमरा उनकी खादमा ख़ास फ़िरोज़ा भी आती है, जिसका असल मकसद बेदार का दीन मलका से बदला लेना होता है। हुआ कुछ यूँ होता है कि फ़िरोज़ा के बचपन में फ़िरोज़ा की वालदा बेदार कादीन के हरम में खादमा के तौर पे काम करती है और चोरी के इल्ज़ाम में मलका उनको सबके सामने बेइज्जत और रुस्वा करके महल बदर का हुक्म दे देती है। फ़िरोज़ा तब ही से मलका बेदार कादीन से बदले को ज़िंदगी का मकसद बनाकर जी रही होती है और इसी गर्ज से वो सादिया सुल्तान की आड़ में महल में आती है। दूसरी जानिब ईसाइयों के महज़ब तरीन शहर वेटिकन सिटी में उस किरदार को दिखाया जाता है जो सीज़न 1 में तज़किरों से दहशत बिठाई होती है। फ्री मेसन्स, जो मौजूदा दौर में इल्यूमिनाटी के नाम से जाने जाते हैं, उस वक्त उनका नाम फ्री मेसन्स था, उस तंजीम का सरबराह और पूरे यूरोप का मौसर तरीन शख्स कि जिसको मलका बरतानिया तक कुछ नहीं कह सकती, जिसका नाम दी अलेक्जेंडर पार्वोस होता है, वो मंजर आम पर आता है। वो वहाँ सब बड़े पॉप्स को मिलता है और उन्हें बताता है कि अब से दुनिया में द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करना होगा। अब लोग मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की बुनियाद पर हुक्मरान चुनेंगे। खिलाफत इस्लाम ने किस तरह से उनको सदियों से पिसपा करके रखा है और इस खिलाफत के निज़ाम को तोड़ने का वाहिद तरीका ये है कि दुनिया भर में जमहूरियत नाफिज की जाए, लोग खुद अपने हुक्मरान चुनें और एक खलीफा अपना मकाम बिल्कुल खो दे। अब बात करते हैं महमूद पाशा की। आह महमूद आह, हमने गुज़श्ता सीज़न में जैसा कि देखा था कि महमूद पाशा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है और वहीं सीज़न ख़त्म हो जाता है। सीज़न 2 में दिखाया गया है कि ऐन मौका पर कुछ गवाहों की गवाही और उनकी जोजा और सुल्तान की बहन स्नेहा सुल्तान की सिफारिश पर उन्हें उम्र भर एक कमरे में नज़र बंद कर दिया जाता है, जहां हालात इंतहाई बदतर होते हैं। उनका बेटा सबाहतीन उनसे बाहर हाल छुप छुप के मुलाकातें करता रहता है और वो अंदर से कोशिशों में सरगर्म होते हैं कि कैसे इस सज़ा को ख़त्म करवा लिया जाए। इसके अलावा ड्रामा में नया किरदार भी आता है और वो है मुराद अफंदी, सुल्तान का भतीजा, जो सुल्तान का करीब तरीन जासूस भी होता है और बरतानिया व फ्रांस में कई सालों से सोगुतलो ओस्मान के साथ मिलकर दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त दे रहा होता है। इस तरफ पारोस अपने द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए खुद इस्तंबुल आ जाता है। उसका राइट हैंड मार्को पहले ही से इस्तंबुल में मौजूद होता है। सुल्तान से मिलने आने वाले एक इंजीनियर को वो किडनैप कर लेता है और पारवस खुद उस इंजीनियर के रूप में सुल्तान से मुलाकात करता है। अपना नाम गिलफ्रेड जाहिर करवा कर पारवस सुल्तान की कुर्बत हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहता है। दरअसल सुल्तान जो रेलवे इस्तंबुल तक मक्का मुकरमा बनवाना चाहते थे, जिसका हमने सीज़न 1 वाली वीडियो में तफसीलन तज़किरा किया है, उसका मकसद न सिर्फ इस्तंबुल, बैतुल मक़दस, दिमश्क जैसे बड़े बड़े शहरों को हरम पाक से जोड़ना था, बल्कि उस रेलवे मंसूबे का मकसद पेट्रोल और दीगर मदनियात ज़खायर भी हुकूमत के मातहत लाना था, जो अर्ज़ उस्मानिया में दरियाफ्त हो रहे होते हैं। दुनिया उस दौर में बैल और घोड़ा गाड़ियों को छोड़कर पेट्रोल ही से बनी गाड़ियों पर मुंतकिल हो रहे थे और सुल्तान देख रहे थे कि मुस्तकबिल में खूब इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकता है, जिस पर बरतानिया ने नजरें जमा रखी होती हैं। सुल्तान चाहते थे कि इन जगहों तक उस्मानिया रसाई बनाकर रखे और इसी सिलसिले में मुराद और उस्मान ये नक्शे जिन पर पेट्रोल के कुएं होने के शुबहात थे, बरतानिया से इस्तंबुल लड़ते हुए लाते हैं। दूसरी जानिब मार्को और पारवस असल गिलफ्रेड अफंदी जो उनके तहवील में होता है, वो उससे असल मालूमात निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वो सुल्तान को देने इस्तंबुल आया था।
تاکہ وہ سلطان کے منصوبے جان سکیں اور پاروس گلفریڈ کے روپ میں سلطان کی مزید قربت حاصل کر لے۔ ادھر محل میں وہی ختیجہ سلطان، کمال الدین پاشا اور نعیمہ سلطان کی تقونی عشق کی کہانی چل رہی ہوتی ہے، جبکہ فیروزہ اپنے بچپن کی محبت شہزادہ عبدالقادر کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر قید خانے میں محمود پاشا ہرزل سے ملتے ہیں اور وہ وہیں سے سباہتین کو پیٹرول منصوبے میں بھی شامل کرا لیتا ہے۔ اس جانب پاروس بطور فری میسنز تنظیم تھیوڈور ہرزل، مارکو ایمانوئل کاراسو اور محمود پاشا کو بلواتا ہے، جبکہ وہ خود کو اس تمام ملاقات میں روپوش رکھتا ہے۔ اس ملاقات میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے جمہوری نظام ہی بادشاہت کے نظام کو توڑ سکتی ہے اور خلافت بھی ایسی ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور وہ کیسے اس نظام سے عبدالحمید کو شکنجے میں لے لیں گے۔ اس میٹنگ کی جاسوسی مراد افندی کرتا ہے اور یوں سلطان کے کانوں میں بھی خبر آ جاتی ہے کوئی تنظیم اس سلسلے میں خلافت کے خلاف سرگرم ہے۔ ادھر محل میں فیروزہ زہریلے سانپ سے بیدار قاتلین کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے، اور دوسری جانب مراد کو احسن سے محبت ہو جاتی ہے جو سلطان کے حکم پر لائبریری انچارج ہوتی ہے۔ احسن اپنے گزشتہ مرحوم محبوب عمر کی وفات کے بعد سے مزید عشق میں گرفتار نہیں رہنا چاہتی تھی، تو وہ اشارتاً نہ کر دیتی ہے۔ دوسری جانب عبدالقادر کھل کر احسن کو نکاح کی پیشکش کرتا ہے، جس پر احسن صاف صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس پر سلطانہ بیدار قاتین اور احسن میں ان بن بھی ہوتی ہے۔ اس سے تنگ آ کر احسن کچھ عرصہ محل سے نکل جاتی ہے۔ جب اس بات کا علم سلطان کو ہوتا ہے تو وہ بیدار قاتین سے کافی ناراض ہوتا ہے اور وہ احسن کو محل واپس بلوا کر کلیئر کرتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی پر اب کسی کو حق نہیں، وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اس جانب پاروس کے ہاتھ اصل نقشے لگ جاتے ہیں جن پر پیٹرول کے کنوؤں کی جگہیں مینشن ہوتی ہیں، چنانچہ وہ انہیں سلطان سے پہلے خریدنے میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ بعد ازاں سلطان سے من چاہی شرائط پر وہ زمین بیچ سکے۔ دوسری جانب کچھ حکومتی معاملات میں انڈائریکٹلی اچھے اقدام کر کے محمود پاشا سلطان کو باور کرا دیتا ہے کہ وہ ابھی بھی اچھا پاشا بننے کے لائق ہے۔ اس سلسلے میں سلطان اسے محل طلب کرتا ہے۔ اس طرف سلیم پاشا کی بیٹی شمشاد جو کہ تھیوڈور ہرزل کی لکھائی سے خوب متاثر ہوتی ہے، وہ ہرزل سے اکثر ملاقات کرتی رہتی ہے۔ سلطان اور محمود پاشا کی پہلی ملاقات کافی ناگوار رہتی ہے، لیکن محمود پاشا دوبارہ جگہ بنانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ ادھر فیروزہ شہزادے جبکہ مراد احسن کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ محل میں سلطان اور گلفریڈ کے روپ میں پاروس کی ملاقات بھی کئی دفعہ جاری رہتی ہے، جبکہ فری میسنز کی میٹنگ بھی جاری رہتی ہے۔ دوسری جانب کمال الدین پاشا اور نعیمہ سلطان کی شادی کی بات بھی پکی ہو جاتی ہے، مگر کوئی چیز بھی کمال الدین کے دل سے ختیجہ سلطان کی محبت کو کم نہیں کر پاتی۔ اس جانب ہرزل اور سلیم پاشا کی بیٹی شمشاد میں کتابوں کی وجہ سے قربت بڑھ جاتی ہے۔ سلطان کے سامنے ختیجہ سلطان کمال الدین پاشا سے محبت کا اقرار نہیں کرتی، نتیجتاً سلطان ان کی منگنی اپنے بہترین اور وفادار وصفی آفندی سے کرا دیتے ہیں۔ ادھر لمبے عرصے سے مراد افندی ایک مکان پر نظر رکھے ہوتے ہیں جس میں دشمنان سلطنت تخریب کاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ گھر پر چھاپا مارتا ہے مگر وہاں بم نصب ہوتا ہے۔ تلاشی ہی کے دوران بم پھٹ جاتا ہے اور اتنے میں وہاں ہتھ کنڈے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مراد احسن کو باحفاظت محمود پاشا جو اتفاقاً جائے وقوع پر پہنچ جاتا ہے کہ ہمراہ محل بھجوا دیتے ہیں اور خود عثمان کے ساتھ دشمنوں کا قلع کما کر کے محل آتے ہیں۔ اس بات پر شہزادے اور مراد میں ان بن بھی ہوتی ہے کہ احسن وہاں کیا کر رہی تھی۔ خدا نہ خاصا اس واقعے سے احسن کو اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا۔ دوسری جانب محل میں پاروس بطور گلفریڈ بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اصل گلفریڈ جو پاروس کی حراست میں تھا وہ وہاں سے جان داؤ پر لگا کر جان بچا کر محل آ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سلطان ان کو شاہی ہسپتال لے جانے کا حکم دیتے ہیں جہاں ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ واپسی آ کر پاروس مارکو پر غصہ کرتا ہے، مگر پارکو وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس غلطی کا نقصان ضرور پورا کرے گا۔ ادھر محل میں عشق کی داستانیں طویل ہوتی جا رہی ہوتی ہیں۔ ختیجہ کی آنکھوں میں وصفی لیکن دل میں کمال الدین پاشا اور کمال الدین کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔
ادھر فیروزہ بھی کئی حادثات میں خود کو معصوم ظاہر کرا کر شہزادے کے دل میں جگہ کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ دوسری جانب سلطان کو خبر ملتی ہے کہ کچھ تاجر حضرات حکومت کی پرائس لسٹ سے بڑھ کر روٹی بیچ رہے ہیں، تو سلطان خود غریب عام آدمی کے روپ میں بازار جاتے ہیں اور اندرونی باتیں سن کر وزراء کو حکم جاری کرتے ہیں کہ گندم سٹور کرنے والے تمام مافیا کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ دوسری جانب محل میں مارکو اور اس کے بندے ڈاکٹر کے روپ میں گلفریڈ کو مرا ظاہر کرا دیتے ہیں اور اسے واپس پاروس تک لے آتے ہیں اور وہ دوبارہ اس پر ظلم توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر بحکم سلطان کچھ بچے یورپ اعلیٰ یونیورسٹیز میں بھیجے گئے تھے جو ہائی لیول کا سکل حاصل کر کے قوم کی خدمت کر سکیں، کیونکہ جب سلطان معظم سلطان بنے تھے تب عثمانیہ تعلیمی لحاظ سے بدتر حالت میں تھا۔ گزشتہ سلطانوں کی کوتاہیوں سے سلطنت عثمانیہ کے پاس نہ اپنے ادارے تھے نہ اچھے انجینئرز۔ سلطان عبدالحمید نے کئی ایجوکیشنل ریفارمز کی اور سلطنت کو تعلیمی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کھڑا کیا۔ بہرحال یہ یورپ سے آنے والے انجینئر سباہتین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو انڈائریکٹلی ان کو سلطان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ ادھر برطانیہ جس کی سلطنت عثمانیہ گزشتہ سلطانوں کی وجہ سے مقروض تھی، ان کا سفیر سلطان کے پاس آ کر جلد از جلد قرض کی ادائیگی یا ان کے بدلے پیٹرول والی زمینیں مانگتا ہے۔ سلطان سفیر کو تو ڈانٹ دیتے ہیں لیکن معاشی طور پر ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو ایسے تعمیر کریں گے کہ ان کے بعد جو بھی سلطان بنے گا انہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ادھر سلطان معظم اور پاروس بطور گلفریڈ ملاقاتیں زور پکڑ جاتی ہیں۔ وہ مزید دن بدن سلطان کے قریب ہو کر سلطان کی حکمتوں اور چالوں کو جاننے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ادھر قرضوں سے پریشان سلطان حضرت اپنے شیخ و مرشد کے پاس آتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مرشد محترم ان کو حل بتاتے ہیں۔ دراصل جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تھی تو اس کے بانی عثمان غازی کو ان کے شیخ ادب علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بطور نئی ریاست کی تعمیر کرنے کے لیے دی تھی، جو ہر سلطان کے بعد سلطان عبدالحمید تک کے پاس تھی، لیکن خاص جگہ میں محفوظ، کیونکہ اس تلوار کا مالک سلطنت عثمانیہ کا مالک ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا تھا۔ خیر، عثمان غازی نے اپنے دور میں فتوحات سے ملنے والے مال غنیمت کی اچھی خاصی رقم جو سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضوں کو چکا کر سلطنت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی تھی کو اس دور کے معزز شیخوں میں تقسیم کر دیا تھا، جو کسی بھی سلطان کو نہیں معلوم تھی کہ کہاں ہیں۔ سلطان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ رقوم بطور امانت شیخوں کی نسلوں نے سنبھال کے رکھا ہوگا، چنانچہ وہ جمعے کی خطبے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکال کر یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ اس رقم کو استعمال میں لا کر سلطنت عثمانیہ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے۔ سلطان وہ تلوار بحفاظت محل لانے کا کام مراد کو دیتے ہیں۔ حکم پر تعمیل کرتے ہوئے مراد، عثمان، یوسف اور احسن اس جگہ آتے ہیں جہاں سلطان تلوار کے لیے انہیں بھیجتے ہیں۔ مارکو ان کا پیچھا کرتا ہے، نہایت ہی ادب و احترام سے وہیں نوافل ادا کر کے تلوار ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لاتے ہیں۔ اسی دوران باہر احسن مارکو کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتی ہے۔ تھکم پیل میں مارکو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لینے میں کامیاب رہتا ہے۔ سلطان اس حرکت پر انتہائی تیش میں آتے ہیں اور تلوار کو جلد از جلد لانے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر مراد، عثمان اور یوسف تلوار کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر تلاش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ آخرکار مارکو خود ہی تلوار کو زہر آلود کر کے بذریعہ مراد ہی سلطان تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے سلطان کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے لیکن سلطان کی صحت متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ البتہ اس حرکت پر مارکو اور پاروس کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب محل میں زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور نتیجتاً سلطان بستر پر شدید نازک ترین حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے جب سلطان کے بچنے کے امکانات ختم ہونے لگتے ہیں کہ تبھی سلطان کے مرشد غالب افندی آ کر علاج کر کے سلطان کو صحت یاب کر دیتے ہیں۔ ادھر مارکو کی ناکامیوں سے پریشان پاروس اسی کے سگے بھائی ولادمیر کو پایا تخت بلاتا ہے۔ دوسری جانب وہ مختلف حرکات سے سلطان کا مزید گہرا دوست بننے لگ جاتا ہے۔ اس طرح محلاتی سازشیں اور رنجشیں اس قدر طول پکڑ لیتی ہیں کہ سلطان معظم تو چند عرصے تک ریاستی معاملات سے کافی دوری چلے جاتے ہیں اور انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنان عثمانیہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت پایا تخت اور سلطنت کے سکون کو بگاڑتے رہتے ہیں، کبھی انقلابی نوجوانوں کی شکل میں تو کبھی سلطان معظم کو ذاتی تکلیف پہنچا کر۔ ان کا ان میں ایک بڑا مقصد ریاست اور عوام کو اسلام سے دور کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی بنیادی ستون نے تمام عرب و عجم، ترکی و ایرانی اور مصری و ازبکستانی کو ایک ہی خلافت کے نیچے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے متحد کر کے رکھا ہوتا ہے۔
اسی کاوشوں میں پاروس جلد بازی کر دیتا ہے اور ایک کچے منصوبے کے تحت پاروس کچھ انتشار پسند عناصر کی مدد سے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کرا لیتا ہے، جس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سلطان مراد اور سغوطلو عثمان کو آگے کرتا ہے۔ وہ بحکم سلطان اس کے خلاف جہاد پر نکلتے ہیں اور اسی دوران ان کو پاروس کے اڈے کا پتہ چل جاتا ہے، جہاں سے بیٹھ کر تمام نظام چلاتا ہے۔ البتہ پاروس کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے اور وہ فرار ہونے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، اور اسی دوران اصل گلفریڈ جو بحکم سلطان استنبول سلطان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، جس کو سغوطلو کے سپرد کر کے مراد خود پاروس کے تعاقب میں نکل جاتا ہے۔ اسی قصے میں پاروس گرفتار ہو جاتا ہے، جس کو محل لایا جاتا ہے اور وہیں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں پاروس مزید بغیر کسی جھوٹ کے بجائے سچ بول کر اپنی حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے اور سلطان کو دھمکاتا بھی ہے کہ میں ایک بہت پر اثر شخصیت ہوں اور مجھے چوٹ پہنچانے کا مطلب ہے تمہاری پوری قوم کو چوٹ پہنچانا۔ میرا بیک گراؤنڈ کافی مضبوط ہے، لہٰذا مجھے چھوڑ دو عبدالحمید۔ سلطان اس کی ایک بات کی بھی پرواہ کیے بغیر مزید اس کے ہتھ کنڈے پکڑنے کا حکم دیتا ہے اور پاروس کو جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچانے کا حکم جاری کرتا ہے۔ البتہ اسی گرفتاری پر برطانیہ حسب توقع شدید احتجاج ریکارڈ کراتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک اہم شخصیت ہوتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کی یوں گرفتاری سے تمام برطانوی عوام کے دل تکلیف سے گزر رہے ہیں اور عثمانیہ سے ہمارے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، جنہیں سلطان سخت الفاظ میں سمجھاتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور جب تک ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں سنا دیتی ہم کسی کو بھی اس کی مدد کرنے نہیں دیں گے۔ اسی سلسلے میں محل میں جہاں پاروس کی پھانسی کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے، وہیں دوسری جانب ولادمیر باقی عناصر کے ساتھ مل کر سلطان کے سب سے قریبی پاشا تحسین پاشا کو گرفتار کر کے سلطان کو بذریعہ مراد خبر پہنچواتے ہیں کہ پاروس کی جان گئی تو سمجھو تحسین پاشا کی جان بھی گئی۔ تحسین پاشا کوئی عام پاشا نہیں ہوتا بلکہ سلطان کا امین اور ریاست کا سب سے بڑا رازداں ہوتا ہے، چنانچہ مجبوراً سلطان کو پاروس کو رہا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس جانب محل میں خدیجہ سلطان کے کافی کشیدگیوں کے بعد بالآخر واسفی افندی سے نکاح ہو ہی جاتا ہے، جو نہایت تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب محل میں اس ڈرامے کا مشہور ترین سین کہ جب یہودیوں کا رہنما تھیوڈور ہرزل بارگاہ سلطان میں حاضر ہو کر یہودیوں کے لیے ارض بیت المقدس پر زمین کا مطالبہ کرتا ہے اور بدلے میں عثمانیہ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے تمام کرائے چکتا دیں گے۔ سلطان جس پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بیت المقدس میری ذاتی جاگیر نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی امانت ہے، جس پر میں کسی بھی شدت پسند عناصر کو ایک قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بیت المقدس تمام مذاہب کے لیے کھلا ہے، آپ آئیں اپنی عبادتیں کریں، مسلمان آپ کو اپنے گھروں اور ہوٹلوں میں بھی رہائش دیں گے، لیکن کوئی بھی یہودی وہاں زمین خرید کر نہیں رہ سکتا۔ حضرت کے لیے یہ کافی باعث شرم معاملہ ہوتا ہے اور وہ عثمانیوں کو جڑ سے کاٹ کر یہودیوں کو یروشلم پر عبادت کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ ادھر محل میں نئے کردار حسین پاشا کی آمد ہوتی ہے، جو کئی محاذوں پر عثمانیہ سلطنت کے لیے ماضی میں بخوبی اس کام سر انجام دے چکا ہوتا ہے، اور سلطنت میں بڑھتے ہوئے ورک لوڈ کی وجہ سے سلطان معظم انہیں کابینہ کا نیا رکن بنا کر پاشا کا اعزاز دے دیتے ہیں۔ وہ سلطان کی زوجہ ملکہ بیدار قادین کے بھائی بھی ہوتے ہیں، البتہ وہ حال ہی میں پاروس سے مل کر اس کے ماتحت شدت پسندی میں سرگرم ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جرمن شہنشاہ ولیم غیر ملکی دوروں پر نکلتے ہیں اور وہ سب سے پہلے پرانے دوست ملک عثمانیہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کا استنبول میں شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور سلطان بذات خود ان کو بحری جہاز سے موصول کرنے جاتے ہیں۔ ان کی آمد بھی دشمنوں کو ایک آنکھ راست نہیں آتی اور ہر لمحے ان کا دورہ ناکام کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ سلطان شہنشاہ سے مختلف منصوبوں پر مل کر کام کرنے کے معاہدے کرتے ہیں اور ان کو استنبول کے اہم مقامات کی سیر بھی کراتے ہیں، اور اسی دوران ان کو دشمنوں کی مختلف چالوں اور شرپسند حرکات سے بھی باخبر کرتے رہتے ہیں۔ ہرزل بذریعہ شہنشاہ ولیم بھی سفارش کرانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر سلطان معظم کا موقف جوں کا توں ہوتا ہے۔ چند ایام پر محیط دورے کے بعد سلطان ان کو خود خوبصورت طریقے سے اور مخالفین کی چالوں سے محفوظ رکھتے ہوئے خیر بات کہتے ہیں اور معاملات کو دوبارہ زیر غور لاتے ہیں، بالخصوص وہ قرضے جو سلطان معظم سے قبل گزشتہ سلاطین نے یورپ سے لے رکھے ہوتے ہیں اور جس پر بڑھتا ہوا سود دن بدن سلطنت عثمانیہ کو مزید سے مزید تر معاشی بحران میں دباتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ سلطان معظم ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے 20% سے زائد قرضہ واپس چکا دیتے ہیں اور باقی پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب والد کے پرزور دباؤ کے باوجود بھی حسب توقع دلشاد کا آخرکار ہرزل کے ہاتھوں استعمال ہو کر ولادمیر کے ہاتھوں ماری ہی جاتی ہے۔ یہ خبر اس کے والد سلیم پاشا کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دلشاد اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے اور اس کی والدہ بچپن میں ہی دار فانی سے کوچ کر چکی ہوتی ہے۔ اس کی وفات سے سلیم پاشا بالکل اکیلے ہی پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی سے ریلوے منصوبہ آخرکار کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور اس میں چند شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سن کر آپ کے دل میں سلطان کی محبت بڑھ جائے گی۔ نمبر 1، ریلوے کا ٹریک استنبول سے براستہ بیت المقدس و دمشق اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تک پہنچے گا اور یوں یہ تمام امت کے بڑے شہروں کو ایک دوسرے سے ملائے گا۔ نمبر 2، استنبول سے مدینہ تک جرمن ٹیکنیشین کام کریں گے
اور اس عرصہ میں جرمن پروفیسر یہ کام مقامی طلباء کو سکھائیں گے تاکہ منصوبہ جب مدینہ پہنچے تو وہاں سے مکہ تک صرف مسلمان طالب علم ہی اس کے کام کو جاری رکھ سکیں۔ اور نمبر 3، مکہ و مدینہ میں مزدور شور نہیں کریں گے اور اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ لیں گے تاکہ میرے نبی کے شہر میں شور کی کوئی گنجائش نہ بچے۔ خلیفہ عبدالحمید کا یہ عشق رسول ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اس جانب وصفی افندی، خدیجہ کمال الدین اور فہیمہ کی محبتیں مختلف موڑیں لے رہی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب شہزادہ عبدالقادر اور سلطان کے درمیان بھی حالات ناساز ہوتے ہیں۔ شہزادہ بے تحاشا غلطیاں کر کے مختلف انداز سے سلطنت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر حسین پاشا کی طرف سے کی جانے والی متعدد چالیں کہ جن سے کسی کو شک نہ ہو، محمود پاشا جو ان دنوں سلطان اور سلطنت دونوں کے لیے دل سے کام کر رہا ہوتا ہے، اسے اس کی باتوں اور قول و فعل میں تضاد سے شک پڑ جاتا ہے اور وہ اس پر نظریں رکھ لیتا ہے۔ ادھر سلطان معظم فوج میں ایک نیا رینک بناتے ہیں جس میں زمین سغوت، جہاں ارطغرل غازی اور عثمان نے یہ سفر شروع کیا تھا، وہاں سے خالصتاً نوجوانوں کو بھرتی کر کے ایک سلطنت کے لیے وفادار ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں جو بحکم سلطان خاص مشنز پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ لیکن سلطان سے غلطی یوں ہوتی ہے کہ سلطان اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اسی حسین پاشا کو بنا دیتے ہیں، اور نتائج تو پھر آپ جان ہی سکتے ہیں۔ پاروس کے حکم پر حسین پاشا ان تمام نوجوانوں کو ایک خالی مقام پر شہید کرا لیتے ہیں اور ان کی جگہ کرائے کے قاتل، جن کو ویسے ہی سلطنت عثمانیہ سے بغض تھا، انہیں بھرتی کر کے لباس پہنا کر محل پر چڑھائی کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ دن کا وقت ہوتا ہے جب محل کا وہ حصہ جہاں سلطان کا خاندان رہتا ہے، جسے حرم کہا جاتا ہے، وہاں حملہ ہو جاتا ہے اور سب جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ حرم گولیوں کی شور سے گونج رہا ہوتا ہے۔ سلطان کے ذاتی محافظ اور چند قریبی سپاہی بما مراد و عثمان ان کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں اور حملہ ناکام بناتے ہیں۔ سینکڑوں حملہ آور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور سلطان اس اتنے بڑے حملے کی کارروائی کا حکم دے دیتے ہیں۔ دوسری جانب دارالحکومت استنبول میں ایک نیا کردار گیٹروڈ بیل آتی ہے، پیشے سے آرکیٹیکچرر، لیکن اس کے اصل مقاصد عربیوں کو عثمانیوں سے الگ کر کے انہیں اپنی شناخت دلوا کر مذہب کی بنیاد پر نہیں، قوم کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا اور پاروس کا الٹیمیٹلی مقصد خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا ہی ہوتا ہے، تو دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں اور مل کر خلافت کے بیج جلانے کے لیے پرعزم ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے اور ہم سب کا دشمن بھی ایک ہی ہے، چین ٹپاک ڈم ڈم۔ ادھر محل میں کب سے محبت کے متلاشی مراد افندی اور احسن سلطان سے شادی کی اجازت لے کر تیاریاں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پاروس کے کارندے احسن کو مراد کی آنکھوں کے سامنے سینے پر گولی مار کر فرار ہو جاتے ہیں۔ احسن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتی ہے اور یہ سب مراد کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور یہ واقعہ اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے اور وہ مزید پاروس و کمپنی کے خلاف عملاً تلوار جنگ بلند کرنے کا عزم کرتا ہے۔ دوسری جانب بالآخر محمود پاشا کی کاوشیں درنگ لاتی ہیں اور وہ حسین پاشا کا حقیقی چہرہ سلطان معظم کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ حسین پاشا گرفتار ہو جاتا ہے اور بحکم سلطان سنگین جرائم میں کورٹ ٹرائل چلائے جاتے ہیں۔ ایک سلطانی حکم پر کارروائی کے دوران مراد افندی سے برطانوی قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہ حسن کی بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے تو وہ قانون کی پرواہ کیے بغیر برطانوی ایمبیسی میں گولیاں چلا لیتا ہے، جس کی سزائے موت تھی۔ چنانچہ برطانوی سلطان سے سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سلطان ان کو خاموش کرانے کے لیے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیتے ہیں، مگر سزائے موت سے قبل مراد کو ایسی جڑی بوٹیاں کھلاتے ہیں کہ ظاہراً سزائے موت کے باوجود چند گھنٹوں کے بعد علاج کے بعد مراد دوبارہ سانس لینے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب استنبول کے دن بدن بگڑتے حالات کے لیے سلطان اپنے سب سے وفادار اور عقلمند ماتحت، جن کا رعب و دبدبہ پورے استنبول میں مشہور ہوتا ہے، وہ اندرونی معاملات کو بہت ہی خوبصورتی سے حل کرنے کے لیے ماہر مانے جاتے ہیں اور جن کا نام ہوتا ہے فہیم پاشا۔ سلطان معظم استنبول میں بڑھتے ہوئے جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، غلط ادویات اور مہنگائی کرنے والے مافیا کے خلاف فہیم پاشا کو مشن سونپتے ہیں، جسے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ فہیم پاشا کی ایک اپنی ٹیم ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ استنبول کے بیچ ایک پرانے گھر میں انڈر گراؤنڈ ہو کر رہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اباضیہ ملک میں چلتی خانہ جنگی اور حکومتی بدلاؤ نے وہاں کے شاہی خاندان کو ختم کر دیا ہوتا ہے اور وہاں سے دو نوجوان شہزادیاں جان بچا کر اور شناخت چھپا کر دارالحکومت میں غربت والی زندگی جی رہی ہوتی ہیں۔ بڑی شہزادی کا نام افسن خاتون جبکہ چھوٹی شہزادی کا نام پاکیزے ہوتا ہے۔ ایک بازار میں دوران خریداری ملاقات سے محمود پاشا کے بیٹے صباحتین کو پاکیزے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کی نیت سے اپنے گھر میں بات بھی کرتا ہے۔ بڑی بہن افسن خاتون کافی عقل مند ہوتی ہے اور وہ شاہی شہزادی کی اس محبت کو غنیمت جان کر اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے منصوبے بناتی ہے اور وہ بہن کو صباحتین کو مزید محبت میں گرفتار کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ محل میں دعوت پر محمود پاشا کے گھر بھی آتی ہیں۔
دوسری جانب سلطان کا بندہ خاص فہیم پاشا مراد کے ساتھ مل کر بڑی مہارت سے استنبول میں شرپسند عناصر کا سر کچل رہا ہوتا ہے، اور اسی ضلع میں وہ پاروس کا سب سے بڑا کارندہ ولادیمیر، جو کئی ماہ سے استنبول اور سلطان کو تکالیف دے رہا ہوتا ہے، اسے پاروس کے سامنے زندہ جلا کر پاروس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے تیار رہنے کی دھمکی دیتا ہے۔ چنانچہ پایا تخت میں پاروس کمپنی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ کردار آ گیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب بیل کا کردار بھی آہستہ آہستہ اب اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے۔ سلطان کے سامنے خود کو آرکیٹیکچرل کہلوانے والی بیل عرب سے ایک یہودی کو سید خاندان سے ظاہر کرا کر مقامیوں کو اجمی خلیفہ کے خلاف بھڑکانے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنے پر لگ جاتی ہے۔ ادھر ولادیمیر کی موت کے بعد پاروس اپنا نیئر رائٹ ہینڈ منگواتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے لوکاتیسو۔ پاروس کے لیے اس وقت فہیم پاشا سب سے بڑی دیوار ہوتا ہے، اور لوکاتیسو اسی کے ایک ٹیم ممبر کا بھائی ہوتا ہے، اور پاروس حکم دیتا ہے کہ اس کی پوری ٹیم کو آپس میں لڑا کر ختم کر دو۔ ادھر سباطین اور پاکیزے کی چلتی محبت شہزادہ عبدالقادر، جو کافی عرصے سے سباطین سے بدلے کی راہ تک رہا ہوتا ہے، اسے بہترین موقع مل جاتا ہے۔ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ سباطین اور پاکیزے کا رشتہ جڑے، وہ بدلے کی آگ میں رشتے کی بات اپنے ماں باپ سے کر دیتا ہے، جس پر سباطین اس کو کافی مارتا بھی ہے، جو اس کے جیل میں جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پاکیزے کی بہن افسن ان سب واقعات کو غنیمت جان کر پاکیزے کی شادی عبدالقادر سے کرا دیتی ہے، کیونکہ وہ سلطان عثمانیہ کا شہزادہ تھا اور جانشین بھی بننے کی فہرست میں شامل تھا۔ یہ سب سباطین کے دل پر ایٹمی بم گرانے کے مترادف تھا، اور اس تمام خاندان کو بالکل ختم کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ انہی دنوں سلطان کی ایک اور بیگم سے شہزادہ محمد سلیم اپنی بیگم ہمدان کے ساتھ دارالحکومت محل آتے ہیں، لیکن یہاں آ کر انہیں پاکیزے کی بہن افسن سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی صورت اس کی ماضی کی محبت سے بہت ملتی تھی۔ البتہ وہ اب شادی شدہ تھے، لیکن دل ہی دل میں افسن کے لیے خواہشات رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جاسوسوں سے ملی خبروں پر عمل کرتے ہوئے سلطان معظم بیل کو استنبول میں حرکتوں پر نظر رکھواتے ہیں۔ بیل ایک عرب طلباء کی تعلیم کے لیے ایک الگ سکول کا مطالبہ کرتی ہے، جس کے پیچھے ان طلباء کو انقلاب کے لیے اکسانا اور سلطنت عثمانیہ سے تمام عرب ممالک کو آزاد کرانا ہوتا ہے۔ سلطان تعلیم کے لیے اجازت دے تو دیتے ہیں، لیکن ان کی حرکتوں کا جائزہ لینے کے لیے عرب طلباء میں اپنے وفادار عرب طلباء بھی داخل کرا دیتے ہیں، جو سلطان کو ہونے والی ہر پیش رفت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب حرم میں سلطان کی بیٹی نعیمہ کی بھی شادی بالآخر کمال الدین سے طے پا جاتی ہے، اور پاکیزے اور عبدالقادر کی بات بھی مزید سنجیدگی پکڑ لیتی ہے۔ ادھر شہزادہ سلیم کے دل میں بھی افسون کے لیے انکہی محبت بھی مزید طول پکڑنے لگ جاتی ہے، جس سے اس کی زوجہ ہمدان کافی پریشان رہتی ہے۔ حسد میں آ کر افسون کو مروانے کی کوششیں بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کا بچہ بھی ان دنوں ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ شہزادہ سلیم کے دل سے اس سے وابستہ امید کو نہ توڑنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور کا بچہ بھی ڈھونڈتی رہتی ہے کہ وقت پورا ہونے پر اسے سلیم کے ہاتھ تھما سکے۔ یہ سب منصوبے اسی کے گلے پڑ رہے ہوتے ہیں اور افسون کو سچا ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ضد اور بدلے میں عبدالقادر پاکیزے سے شادی کر تو لیتا ہے، لیکن اسے ویسی محبت نہیں دے پاتا جس کی وہ بطور زوجہ پاکیزے حقدار ہوتی ہے، اور انہی دنوں بدلے کی آگ میں جلتا سباطین عبدالقادر اور باقی خاندان کے لیے سنجیدہ منصوبہ سازی کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ اس جانب جعلی سید اور خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا بیل کا کارندہ ایک مشن میں مارا جاتا ہے، جس کو بیل بڑی خوبصورتی سے ایک نیا نظریہ دے کر عرب طلباء کے دلوں میں سلطنت کے لیے مزید آگ تیز کرنے لگ جاتی ہے۔ بہرحال اس کی تمام حرکتوں کی لمحہ بلمحہ سلطان کو خبر ملتی رہتی ہے۔ سلطان ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کی تمام غلط بیانیاں جید علماء اور مشائخ کے ذریعے مٹاتے رہتے ہیں، اور بیل کے گرد گہرا تنگ کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان کو حال ہی میں سباطین کی جانب سے دیے گئے ایک زہر نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہوتا ہے، اور سلطان کی طبیعت مزید سے مزید تر بگڑتی جاتی ہے، لیکن وہ جلدی شفا یاب ہو کر ملکی معاملات کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں۔ دوسری جانب فہیم پاشا قہر بن کر ریاستی شرپسندوں پر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سازشی ٹولہ اور سرپسندی گروہ ان کے ہاتھوں قلاقمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دشمن بھی کبھی انہیں ایک لڑکی کے ذریعے، کبھی ایک ٹیم ممبرز کے آپس میں بغاوت کے ذریعے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوہے کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ ریاست کے معاملات کچھ بہتر ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ پاروس ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ایک نامور سائنسدان کرولی کے ذریعے منصوبہ سازی کرتا ہے کہ سلطان کی تخت پوشی کی سالگرہ والے دن اس نے تمام محل میں کیمیائی زہر پھیلا دینی ہے، جس سے تمام حرم اور آئے مہمان موقع پر ہی مر جائیں گے۔ اس پلان میں سباطین بھی پیش ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام منصوبے پاروس ایلومیناٹی، جو اس دور میں فری میسنز کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی تنظیموں کے اجلاس میں کرتے تھے۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے پاروس کرولی کو سلطان کے قریب کر دیتا ہے، اور مختلف جگہوں پر عثمانے کی مدد کر کے مختلف اعزاز بھی لے لیتا ہے۔ مقصد یہ کہ سلطان کو اس کی قابلیت اور نیت پر ذرا شک نہ رہے، اور اسی بہانے اس کا محل میں آنا جانا بھی قائم رہے۔ اسی لیے وہ اکثر محل آتا رہتا تھا اور ساتھ ہی چھپ کر اپنے منصوبے پر عمل کرتا رہتا تھا۔ دوسری جانب ریاست کے وزیر دفاع اور بہادر عثمانی جنرل عثمان غازی پاشا، جنہوں نے ساری عمر جنگیں لڑ کر اسلام اور ریاست دشمن ممالک کو کئی محاذوں پر شکست دے چکے ہوتے ہیں، جن میں پلیونے کی جنگ،
چرنیا کی جنگ اور سربیا کے ساتھ کریٹر ریوولٹ کی جنگ مشہور ہے، وہ کافی عرصے کی علالت کے سبب اس دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ آج ترکی میں ان کو ایک بہت عزت سے یاد رکھا جاتا ہے اور ان سے وابستہ کئی گیت لکھے اور گائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب فہیم پاشا اس بار لوکا تیسو کو بھی موت کے گھاٹ چڑھا کر اس کی لاش کو شاندار طریقے سے پاروس کے حوالے کرتا ہے۔ ادھر حرم میں بھی کافی معاملات اب تک بدل چکے ہوتے ہیں۔ شہزادہ عبدالقادر کے دل میں اب تک پاکیزے کے لیے مختلف مقامات پر انسیت دیکھ کر اس سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ کئی سالوں کی کشمکش کے بعد نکاحوں کے بعد بھی کمال الدین اور ختیجہ ایک دوسرے کے لیے محبت ختم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بالآخر ختیجہ اپنے شوہر وصفی سے اور فہیمہ کو کمال الدین سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ سب حرکات سلطان کو شدید طیش میں لاتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے حرم مجھے چھپا کر کیوں رکھ رہا تھا۔ وہ ملکہ بیدار قادین سے بھی کافی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ختیجہ کو کمال کو سزا کے طور پر شہر بدر کر کے دور بھجوا دیتے ہیں، جبکہ ملکہ بیدار قادین خود ہی سلطان کی ناراضگی کا غم برداشت نہیں کر پاتی اور محل بدر کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر ہمدان خاتون کا بھی چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور اس کے تمام جھوٹ ایک ایک کر کے سلیم پاشا کو عیاں ہونے لگ جاتے ہیں، چنانچہ اسے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ بھی محل سے بدر کر دی جاتی ہے۔ محل سے واپس اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے ملکہ بیدار قادین کی گھوڑا گاڑی بھی ایک کھائی میں گر جاتی ہے۔ اب وہ زندہ رہیں گی کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے آپ میرے سیزن 3 کا انتظار کیجیے گا۔ خیر، دوسری جانب منصوبے پر عمل کرتے ہوئے جشن کی تقریب کے دوران کرولی زہریلی گیس چھڑوا دیتا ہے، جس میں تمام صاحبان شدید سانس کی بیماری سے گرنے لگتے ہیں۔ کرولی کو اس حرکت سے روکنے کی کوشش میں میرے اس سیزن 2 کے سب سے فیورٹ کردار فہیم پاشا کی شہادت ہو جاتی ہے، جن کی شہادت سے مجھے شدید غم ہوتا ہے۔ ادھر گیتروت بل مسلسل ناکامیوں کے بعد سلطان کے مقابلے میں تھک ہار کر واپس اٹلی چلی جاتی ہے، جبکہ اس سیزن کا سب سے بڑا اور مین ولن دا الیگزینڈر پاروس بھی، جو کہ ایک طویل عرصے سے پائتحت میں مختلف دہشت گردی کی حرکات میں ملوث ہوتا ہے، بالآخر اپنے انجام کو کچھ یوں پہنچتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے ملک واپس بھیج کر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال سلطان معظم بھی اس گیس سے کافی متاثر ہوتے ہیں اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اسی سین کے ساتھ سیزن 2 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیزن 2 ختم ہوتے ہوتے کئی سوالات چھوڑ جاتا ہے کہ آیا ملکہ بیدار قادین بچیں گے کہ نہیں، اور وہ سب کردار جن کو سیزن 2 کے آخر میں سزائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ کہ اس گیس سے البتہ سلطان معظم تو بچ ہی جائیں گے، لیکن باقی کون کون سے کردار شہید ہوں گے، اور کیا فہیم پاشا کی بھی دوبارہ انٹری کے چانسز ہیں۔ خیر، یہ سب جاننے کے لیے آپ سیزن 3 کا انتظار کیجیے گا۔ سو آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو واقعی لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں اینی ریکمنڈیشن یو ہیو، اور اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔